बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए आपके ख्वाब और मेरी ताबीरात। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं, अगर रात 2 बजे से 5 बजे के दरमियान आपकी आँख खुल जाती है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कौन सी निशानी की अलामत है? ये महज इत्तेफाक है या रूहानी तौर पर कोई ख़ास इशारा आपके लिए है? तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप भी किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। ख्वाब जामे और मुख्तसर लिखा करें, एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब लिखा करें। अपने मुतालिक मालूमात देना हरगिज़ मत भूलिए कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी उम्र कितनी है, ख्वाब किस टाइम पर देखा गया और ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। मेरे बारहा कहने के बावजूद अक्सर बहनें ये नहीं लिखती। अगर आप नहीं लिखेंगी तो मैं आपको ताबीर कैसे दूंगी? अगर आप इज्तिमाई दुआ में अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो अपना नाम अपने वालिद के नाम के साथ और मसले के साथ लिख भेजिए। इंशाअल्लाह ताला वीडियो के आखिर में इज्तिमाई दुआ में आपके लिए दुआ करवा दी जाएगी। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसके अलावा अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों की मालूमात में इजाफ़ा हो। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से पहला ख्वाब मीनू की आईडी से एक बहन ने पूछा है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाब में मैं अपने पेट एनिमल के साथ थी, वो बाहर भागा, मैं उसके पीछे पीछे गई तो आसमान पर मुझे प्लैनेट नज़र आया, एक ब्राउन कलर का प्लैनेट जो बिल्कुल साफ था और फिर चांद भी इनके साथ मदार में घूम रहा था। तब मेरी आंटी ने मुझे आवाज़ दी कि आ जाओ सहरी कर लो, सिर्फ आपकी अम्मी, मैं और आपने रोज़ा रखेगा, बाकी कोई भी रोज़ा नहीं रख रहा। सहरी में दूध का जग भी था और पराठे भी थे, उसमें 2 बाल थे जिन्हें मैंने बाहर निकाल दिया। मैं अनमैरिड हूँ, मेरी उम्र 28 साल है। ख्वाब मैंने सुबह के वक्त देखा। आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। गैर शादीशुदा लड़की का ख्वाब में सैयारे को देखना इस बात की निशानदेही है कि जल्द ही इसकी मंगनी की तारीख करीब आ रही है। इसको कामयाबी हासिल होगी और जिस चीज़ की खुशी के लिए वो इंतज़ार कर रही थी वो इंतज़ार अब ख़त्म होने को है। आपने सियारों के साथ चाँद को भी देखा। ये नेक और उम्मीद अफ़ज़ा ख्वाब है। जिन ख्वाहिशात के लिए आप दुआएं मांग रही हैं इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द कबूल होंगी। ख्वाब में सहरी करना तौबा की तौफीक नसीब होने, फितनों से बचने, इसके अलावा जिन मकासद के हसूल के लिए आप कोशिशें कर रही हैं वो जल्द पूरी होंगी। इर्द गिर्द के लोगों में आपका मुकाम बुलंद होगा। ख्वाब में सहरी में दूध देखना परहेजगारी और तकवा की अलामत है और बीमारियों से शिफा हासिल होगी। हमारी बहन ने जो फिर मुझे इस ख्वाब की ताबीर के बाद रिप्लाई दिया वो मेरे लिए बहुत अहम है। वो लिखती हैं, अल्लाह आप पर अपना ख़ास रहम और करम फरमाए, आमीन। यकीन कीजिए आपके लिए जितनी भी दुआएं करें वो कम है। बस अल्लाह ताला आपको अपने दर से नवाजे जो आपके और आपके घर वालों के लिए बेहतरीन हो। सिस्टर, आप सब की दुआएं मेरे लिए मेरी मेहनत का फल है। आप सब की दुआएं मेरे लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत का बाइस बनती हैं। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। दूसरा ख्वाब गज़ाला कायनात की आईडी से पूछा गया है। वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाब में मैं टेरिस पर हूँ, अपनी दुनिया में चल रही हूँ, कुछ ज़िक्र भी कर रही हूँ अल्लाह का। देखती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द स्पैरोज़ यानी कि चिड़ियाँ जमा होने लग जाती हैं जिनके मैं रोटी के टुकड़े भी देती हूँ। मैं इनको डालती हूँ तो वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, कभी मशरिक़ से, कभी मग़रिब से, कभी जुनूब से और कभी शुमाल से मेरी जानिब आने लगती हैं और मेरी रोटी के टुकड़े खाती हैं। सब की सब मेरी टेरिस पर आके बैठ जाती हैं
اور کچھ میرے پاؤں سے ٹچ بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ پورا ٹیرس ان چڑیاؤں سے بھر جاتا ہے، پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ غزالہ کائنات، ہمیشہ کی طرح یہ خواب بھی آپ کا بہت شاندار ہے۔ خواب میں چڑیوں کو روٹی کھلانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ اپنی عام زندگی میں نیک ہیں، خیر اور بھلائی کے کام کرنے کی شوقین ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زیادہ چڑیوں کو خواب میں دیکھا آپ نے تو یہ نیکی، نعمت اور برکت کی علامت ہے۔ آپ کو خوشخبری حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ خوشخبری غیر شادی شدہ کے لیے شادی کی علامت ہے۔ غزالہ کائنات نے بھی مجھے بہت اچھا رپلائی دیا۔ وہ کہتی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپی، آپ نے جو بھی تعبیر دی اللہ کرے وہ سچ ثابت ہو جائے، آمین ثم آمین۔ آپ کی پہلے دی ہوئی تعبیر بھی میرے لیے سچ ثابت ہو گئی تھی۔ غزالہ کائنات، آپ کا بہت بہت شکریہ دعاؤں میں یاد رکھنے کا۔ اگلا خواب نسیم بھٹی کے آئی ڈی سے ایک بہن نے پوچھا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت کانٹے ہیں اور میرا دوپٹہ جو میں نے اوڑھ رکھا تھا تھوڑی ہوا میں چل رہی تھی، اور بار بار میرا دوپٹہ ان کانٹوں میں پھنس رہا تھا اور بار بار میں نکال رہی تھی اور دیکھتی تھی کہ دوپٹہ کہیں سے پھٹ تو نہیں گیا، لیکن میرا دوپٹہ بالکل صحیح تھا۔ میری عمر 30 سال ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں۔ سسٹر، خواب میں کانٹے دیکھنا زندگی میں مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنے کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے اپنے دوپٹے کو کانٹوں سے بچایا ہے تو یہ اچھا خواب ہے، اس لحاظ سے کہ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہوں گی، غم سے نجات ہوگی، اور جس مقصد کے حصول کے لیے آپ کوششیں کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پوری ہوں گی۔ اگلا خواب شازیہ بشیر کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا، یہ خواب میں نے 1 مہینے پہلے دیکھا تھا، 3 آم کے پیڑ دیکھے تھے خواب میں سسٹر، اور اس کے علاوہ میں نے انگور کی بیل بھی دیکھی، اس پر بہت سارے انگور لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے میں بہت موٹے موٹے 2 انگوروں کو توڑ کے لیتی ہوں اور میں کھاتی ہوں، وہ بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ میری عمر 46 سال ہے۔ بہن شازیہ، خواب میں انگور کھانا مال اور نعمت ملنے کی علامت ہے، اس کے علاوہ مستقبل قریب میں خوشخبری ملنے کی بھی علامت ہے۔ اگر آپ انگور کا رنگ لکھ دیتی کہ آپ نے کون سے رنگ کے انگور کھائے ہیں، سفید یا پیلے، تو تعبیر بتانے میں اور آسانی ہوتی۔ اگر آپ نے سفید انگور کھائے ہیں اور وہ میٹھے تھے تو یہ شادی کی علامت ہے۔ اگلا خواب محمد نبی کی آئی ڈی سے ایک بہن نے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں میری عمر 25 سال ہے، میں ان میرڈ ہوں۔ میں نے خواب میں کھیت میں مور کو دیکھا اور مور کو دیکھ کر میں بھاگ رہی ہوں، میرے پیر میں چپل تک نہیں تھی، پھر میری آنکھ کھلتی ہے، میں گھبرا رہی تھی۔ آپ ہی پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ بہن، خواب کے مطابق ایک تو یہ کہ آپ کے اندر خود اعتمادی کی کمی بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ اس خواب کے مطابق یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ کسی چیز کو پانے کی شدید خواہش آپ کے اندر موجود ہے، لیکن خوف کی وجہ سے آپ اس کو حاصل نہیں کر سکیں، تو آپ کو اپنے اوپر غور کرنا ہوگا۔ اگلا خواب ماہین جمیل کی آئی ڈی سے پوچھا گیا۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آج صبح خواب میں خود کو اپنا نکاح ہوتے ہوئے دیکھا۔ نکاح کا جو اسٹیج ہوتا ہے وہ پورا ڈیکوریٹ ہوتا ہے۔ لڑکے کا نکاح کے بعد میرے پاس آیا، اور یہ لوگ لڑکے جو میرے پاس نکاح کے بعد آیا وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کے علاوہ آپ ہی میرے لیے نیک اور اچھے رشتے کے لیے بھی دعا کر دیجئے، اور میری جاب کے لیے بھی۔ ماہین، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکی کا اپنے خواب میں نکاح دیکھنا اور دولہا کو دیکھنا خوشی اور مسرت ملنے کی علامت ہے۔ جو جائز اور نیک دعائیں آپ مانگ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے اور آپ کو برسر روزگار عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا اہم ترین حصہ شروع کر رہی ہوں۔ اگر رات کے وقت، خاص طور پر رات 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک کے درمیان آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ کیا محض اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ روحانی طور پر اس میں ایک گہری حکمت موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان نیند میں مدہوش ہوتا ہے، اٹھ نہیں پاتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھ اسی وقت کھلتی ہے تو ان کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ لاکھ کوشش کر لیں، نیند پھر بھی نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا خاموش ہوتی ہے، دل کی آواز صاف سنائی دیتی ہے،
آسمان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت بھرا بلاوا ہوتا ہے، ایک دعوت ہوتی ہے بندے کو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار سنوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ وہ برابر اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ یہ وقت تہجد کا ہے، یہ وقت اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کا ہے، جب ہر دعا سنی جاتی ہے، ہر آنسو قبولیت پاتا ہے۔ اگر اس وقت آنکھ کھل جائے تو یہ محض نیند کا ٹوٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک موقع ہے کہ آپ اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اس سے وہ سب مانگیں جو دل میں ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں، اس کی رحمت کی چادر میں پناہ لیجیے۔ جب الگ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اسے اپنے قرب کی طرف بلاتا ہے۔ یہ جاگنا بھی اسی محبت کی ایک خاص نشانی ہے۔ اس لمحے کو ضائع مت کیجیے، بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے، اس کی حمد و ثنا کیجیے، تہجد کی نماز پڑھیے، درود شریف پڑھیے اور استغفار کیجیے۔ یہی وہ ساعت ہے جن میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی رات، یہی لمحہ آپ کی زندگی کا مقدر بدلنے والا بن جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں اور وہ آپ کے تمام غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اگر رات کے اس پہر آپ کی آنکھ کھل جائے تو چند نیک اعمال ضرور کر لیجئے۔ وضو کر کے تہجد پڑھیے، یہ نفل نماز ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ استغفار توبہ کیجیے کیونکہ یہ گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھیے کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی آنکھ رات کو کھلے تو وہ یہ دعا ضرور پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر کہے اللہم اغفر لی، یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز مقبول ہوتی ہے۔ رات کے اس وقت جاگنا اگرچہ بظاہر ایک عام بات لگتی ہے، لیکن اگر اس وقت عبادت کر لی جائے تو یہ زندگی بدلنے والی عادت بن سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت ہو کہ ہم اس کے قریب آ جائیں، اس کی رحمت سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہاں پر 5 وقت کی جب آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک ترجمے تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھیے، تو تہجد کا بھی اہتمام ضرور کیجیے۔ آخر میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں تمام دوست آمین ضرور کہیں گے اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں گے۔ یا رب العالمین ہماری بہن فرحانہ ولد سید احمد کو مکمل صحت یابی عطا فرما، ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما، آمین ثم آمین۔ بہن رونا ولد اکبر علی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائشوں اور مشکلات کو ختم کرے اور آپ کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما دیں، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین ہماری بہن عائشہ دیبا کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو ختم فرمائے، ان کی جو بھی جائز دلی مراد ہیں ان کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین ہماری بہن اندلیب سہور کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما، ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین ہماری بہن فریدہ شاہ کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما، ان کی جائز دلی مراد پوری فرما، آمین ثم آمین۔
یا رب العالمین ہماری بہن غزالہ کائنات کی جائز دلی مراد پوری فرما، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین ہماری بہن دلشانہ سیفی ولد صابر سیفی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما دے، ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ یا رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما۔ یا رب العالمین میرے والد بشیر احمد اور والدہ، میرے بھائیوں ولی اللہ عبد الرؤوف، بھائی عبد المعروف، بھائی طارق حسین کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔